वेलकम बैक, खुश आमदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है रहमत रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ HD और प्ले एंटरटेनमेंट HD से बराह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होते हैं एक हेल्थ एक्सपर्ट, एक हकीम होते हैं या डॉक्टर होते हैं, और वो हमें बताते हैं कि बीमारियों से बचने से पहले किस तरह से एहतियात करनी है। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। आज हम गुफ्तगू करेंगे उन दो मामलात पर जो बहुत ज़्यादा आम हैं और ज़बान ज़दे आम भी हैं, यानी ज़ियाबेतिस, जिनको आप डायबिटिक भी कहते हैं, और कोलेस्ट्रॉल। उनके मरीज़ों से मुतालिक बात करेंगे। एक तो ये बीमारियां ना हो, इससे क्या एहतियात करनी है। दूसरा, रोज़े रखने के लिए या रोज़े में इन मरीज़ों की क्या सूरत हाल होगी और उनको किस तरह से एहतियात करनी चाहिए। मौजूद है हमारे साथ आपके, हमारे, हम सब के मोहतरम, शफीक, मेहरबान और बहुत ही प्यार और मोहब्बत करने वाले हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत बहुत अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं, नायत का बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले तो ये बताइए हकीम साहब कि ये मीठापन जो है ज़ियाबेतिस, ये होता कैसे है? देखिए, एक होती है विरासत से। अगर वालिदैन में होगा, वालदा और वालिद को होगा शुगर, तो वो बच्चों में आने के 70% चांसेस होते हैं। अच्छा, तो उनमें कैसे होता है? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, विरासत से जो खानदानी चलता हुआ आ रहा है। और एक होता है सिर्फ वालिद साहब को है, वालदा को नहीं है, उसमें 30-35% चांस होते हैं। ठीक है। अगर वालदा को शुगर है तो फिर 40 to 45% होता है, और दोनों को हो तो 70% चांस होते हैं बच्चों में आने के। ये एक चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखिए, अगर वालिदैन के है तो हर 6 महीने बाद अपना ज़रूर शुगर चेक करवाया करें। सही। ताकि अगर कोई तकलीफ आए तो उसे वक्त पे काबू किया जाए। और अगर बॉर्डर लाइन पे आपका शुगर है, जो इसकी बॉर्डर लाइन कहलाती है कि 100-110 नाश्ते से पहले, और नाश्ते के बाद जो है वो 160, 170, 180, ये बॉर्डर लाइन कहलाती है। इसमें दवा की ज़रूरत नहीं होती, इसमें एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा। इसमें वॉक करेंगे आप, साथ में मीठा मीठा नहीं खाएंगे, मीठी चाय नहीं पिएंगे, कोई भी मीठी चीज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे, और वॉक करेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ का खास ख्याल है। अगर आपकी शुगर जो है वो बढ़ चुकी है, सही। आप डॉक्टर के पास गए हैं, आपका HbA1c जो 3 महीने वाला होता है, उसकी जो बॉर्डर लाइन कहलाती है वो 6.2 कहलाती है। अगर वो इसको क्रॉस कर गई है और आप दवाओं पे आ चुके हैं, बाद लोग दवाओं की जगह इंसुलिन इस्तेमाल करने को बेहतर तरजीह देते हैं, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, दवाओं से इंसुलिन ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप उस पर भी चलें, लेकिन उसके बावजूद आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, और इसमें ख़ास तौर पे दिमाग का भी ताल्लुक है, ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन, और दूसरी चीज़ ये जो हम गंदम खा रहे हैं, गंदम से भी शुगर बढ़ती है। अच्छा। तो फिर उस वक्त आपने ये गंदम की रोटी बंद कर देनी है, जौ का आटा इस्तेमाल करें, बाजरे का आटा इस्तेमाल करें, दालों का आटा बना के इस्तेमाल करें। अच्छा। वो ज़्यादा बेहतर है। उसकी लज्जत कैसी होती है? हमने तो कभी लज्जत खाई। थोड़ी सी बाजरे चेंज की खाई होती है? है, बाजरे की होती है, लेकिन थोड़ी सी चेंज होती है, लेकिन आप खा लेंगे। सही। कुछ दिन खाएंगे, आदत हो जाएगी। आदत हो जाएगी। आदत हो जाएगी। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि कोलेस्ट्रॉल का मर्ज किसको होता है? जी, देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो कि इसमें 2 किस्म होती हैं। इसमें एक होता है, एक HDL होता है, एक LDL होता है, और तीसरी इसकी किस्म होती है ट्राइग्लिसराइड। अच्छा। जो कि दिल के वालों को बंद करती है, ग्लिसरीन वाला कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। और HDL जो है आपका 200 से कम होना चाहिए। LDL जो है आपका 112 के दरमियान होना चाहिए, 110, 112। अगर ये बढ़ना शुरू होगा, LDL आपका, ये गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहलाता है, अगर ये बढ़ना शुरू होगा, 250-300 पे चला गया, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ। तो ये एक एहतियात कीजिएगा। और ट्राइग्लिसराइड जो है वो दिल के वालों को बंद करती है। तो इन सबको ठीक करने के लिए एक लकड़ियाँ आती हैं, अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल? अर्जुन की छाल ये किसी इंडियन फिल्म से आती है क्या? नहीं 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 नहीं, इसके दरख्त एमेजिना रोड पे भी अच्छा, लगे हुए हैं, एमेजिना हमारे यहाँ रोड। पाकिस्तान में भी लगे हुए अच्छा, हैं। ठीक है। एक दरख्त है अर्जुन, एक दरख्त है अशोक, हिंदू दरख्त भी हैं। अच्छा, ये सारे उधर से ही आ रहे हैं, मतलब बॉम्बे से? ठीक है। तो अर्जुन की छाल लें, 1 इंच का टुकड़ा, हाँ। 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। हाँ। कहवा बन गया। 1 कप सुबह किसी भी वक्त बनाकर पिएं, 1 कप रात किसी भी वक्त बनाकर पिएं। अगर रोजे से हैं तो सहरी के टाइम पे 1 कप बना लें, 1 कप इफ्तार के 1 घंटे बाद बना लें। सही। वो पिएं, 2 महीने पिएं, और 2 महीने बाद अपना लिपिड प्रोफाइल करवा लें। हाँ, लिपिड। इंशाल्लाह ताला आपका HDL, LDL और इसके साथ जो है ट्राइग्लिसराइड, आपको तीनों कंट्रोल में मिलेंगे। ट्राइग्लिसराइड जो है वो आपका 150 से कम होना चाहिए। अच्छा। हाँ, ताकि सीने पे बोझ ना बने। चलेंगे तो सीने पे बोझ महसूस होता है। तो ये सारी कोलेस्ट्रॉल की भी अलामात होती है। सही। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के बारे में आम लोग ये कहते हैं कि जैसे ये होता है मोटापा, ये है चर्बी, ये है चिकनाई, इससे रिलेटेड है, ऐसा ही है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अच्छा। देखिए, मैं आपको सूखे सूखे बंदे बताऊँ, बिल्कुल पतले पतले हैं, ठीक है,
آپ ان کا کولیسٹرول چیک کریں گے ہائی ملے گا. اس کی کیا کولیسٹرول وجہ آپ کا بلڈ میں آتا ہے. اچھا باڈی پہ جو فیٹ ہوتا ہے وہ چربی الگ چیز ہوتی ہے, وہ موٹاپا کہلاتی ہے. اس کا ہے ویسے کولیسٹرول سے تعلق؟ اس کا بھی بنتا ہے لیکن اس کا فیٹی لیور سے بنتا ہے. فیٹی لیور. جب فیٹی لیور ہوگا تو اس میں کولیسٹرول بھی بڑھے گا, باقی چیزیں بھی بڑھیں گی, اور بلڈ پریشر بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا, ساری چیزیں آ جائیں گی اس میں. ایک بندہ جو ہے وہ ناشتے میں پائے کھائے اور دوپہر کو دمبے کا گوشت کھائے, رات کو دمبے کی چکی کھائے اور سونے سے پہلے بھی وہ جو ہے وہ چکنائی کھائے, ہو سکتا ہے اس کو کولیسٹرول نہ ہو؟ ایسا میں بھی ہے, لیکن دیکھیں برائی بتا کے نہیں آتی ہے. احتیاط افسوس سے بہتر ہے. آپ کہتے ہیں نا احتیاط لازم ہے, احتیاط لازم ہے, تو یہ احتیاط آپ کوشش کیجئے, یہ کیجئے. اور ضروری ہے چاروں ٹائم پہ آپ یہی کھاؤ. اگر آپ کا جس طریقے سے فیٹی لیور ہو رہا ہے اور ویٹ بڑھ رہا ہے اور پھول رہے ہیں آپ, اور بعض لوگ کہتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں نا, ہم پہ لگتا ہے ہمارا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے, تو اس کو کم کرنے کے لیے ایک بوٹی آتی ہے مرغیز کے نام سے. مرغیز, نرگس کی بہن ہے وہ, نرگس کی بہن ہے مرغیز. ٹھیک ہے, اس کی 1 چائے والی چمچ, مکو دانہ 1 چائے والی چمچ, لیمن گراس 2 ٹکڑے, انہیں 1.25 کپ پانی میں ڈالیں, ابال لیں, کہوا بن گیا. 1 کپ افطار کے بعد پی لیں, 1 کپ سحری کے ٹائم پی لیں. آپ دن میں 2 بار پئیں, ابھی 20 دن استعمال کریں. آپ کے کپڑے کتنے لوز ہوتے ہیں اور آپ اسمارٹ کتنے ہوتے ہیں. انشاءاللہ عید پہ اسمارٹ نظر آئیں گے. کیا بات ہے. تو ابھی آپ حضرات نے فٹنگ نہیں کروانی کپڑوں کی, جب یہ پی لیں تو پھر 28 روزوں کو فٹنگ کریں. اچھا, ایک شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی ہے, تو شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے لینا چندن کے پتے. اچھا, یہ بھی برابر والے ملک سے آئی؟ نہیں, ہمارے ملک میں بھی بہت. وہاں ایک تھا نا چندن سا بدن, تو یہ چندن سا پتے ہو گئے. چلیں, چندن ایک درخت ہے, ٹھیک ہے, اس کی چھوٹی چندن آتی ہے جو کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے. چھوٹی چندن بھی ہوتی ہے؟ ہاں, چھوٹی چندن وہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے. اور بڑی چندن؟ اور ایک اس کے پتے ہوتے ہیں درخت. اچھا, ٹھیک ہے. جو چھوٹی چندن کے پتے ہیں وہ 50 گرام لے لیں, اور گڑ مار بوٹی 50 گرام لے لیں, جامن کی گٹھلی 50 گرام, ان کو ملا کے پاؤڈر بنائیں. 1 چمچ صبح, 1 چمچ شام, کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ. آپ یہ کنٹینیو کچھ عرصہ یوز کریں اور اپنے ڈاکٹر کی میڈیکیشن جاری رکھیے گا, اس کو مت روکیے گا. آپ دیکھیے گا شوگر بھی کنٹرول میں آئے گا, ہاتھ پاؤں کی جلن بھی دور ہوگی, منہ کا خشک ہونا بھی ٹھیک. اچھا, آپ ذیابیطس اور کولیسٹرول کے مریضوں کے حوالے سے تھوڑا سا ہم نبیوں کی باتوں کی طرف آتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, یہ بتائیں کہ جن انبیاء کرام کے آپ ہمیں واقعات بتا رہے ہیں, حالات زندگی بتا رہے ہیں, اس میں ایک چیز کامن ہے کہ ان کو صعوبتیں بہت برداشت کرنی پڑی. یعنی بات منوانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, تبلیغ کرنے کے لیے ہر راستہ اختیار کرنا پڑا. اب اس میں عذابات کا بھی تذکرہ ہے, تو بات تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے بھی نہیں مانی اس وقت بھی, اور اب تک بھی ہم جو کچھ کر رہے ہیں, تو عذاب کی صورت کیا اس امت پر الحمدللہ نہیں ہے, یا اس کی کوئی اور صورتیں ہیں؟ عذاب سے متعلق ذرا ڈیفینیشن کچھ ہو جائے, ڈسکرپشن. دیکھیے, ہر نبی تشریف لائے ہیں وہ ایک خاص قوم کی طرف تشریف لائیں اور ایک خاص وقت کے لیے تشریف لائے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی قوم ہلاک و برباد ہوئی, اس کے بعد اللہ کے نبی جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے, تو پھر دوسرے نبی تشریف لائے اگلی قوم کے لیے. جیسے آج ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا, تو قوم عاد 2 طرح کی ہیں. جیسے کل انشاءاللہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کریں گے, تو وہ بھی اسی طرح کے ملتے جلتے واقعات ہیں. یعنی 2 قوم عاد ہیں, ایک کی طرف حضرت ہود علیہ السلام ہے, ایک کی طرف حضرت صالح علیہ السلام ہیں. تو ظاہر ہے انہوں نے نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ کے ان پر عذاب آیا. کیا نافرمانی آج قوم نہیں کر رہی؟ ان میں تکبر تھا کہ آج ہمیں تکبر نہیں ہے. وہ لوگ لمبی امیدیں باندھ کر بڑے بڑے محلات بنا رہے تھے. آج ہمارے یہاں اگر میں اپنے شہر کی بات کروں تو درختوں کو کاٹ کر پورا ویرانہ کر کے اور آبادیاں بستیاں بنائی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے شہر کا جو موسم ہے, پورے ملک کا موسم ہے, وہ خراب ہوتا چلے جا رہے ہیں. تو کیا یہ ہم نہیں کر رہے لمبی امیدیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی مختلف صورتیں. ابھی جو 2 دن قبل 8 مارچ کو جو کچھ ہوا, یوم خواتین پر جو کچھ ہوا, اس کو مجھے بتانے کی کہنے کی ضرورت نہیں, سوشل میڈیا پہ فوٹو اس کی موجود ہیں. تو نافرمانیاں تو ہو رہی ہیں, جھوٹ ہم پہ موجود ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کے قصہ ہم ذکر کریں گے, ناپ تول کی کمی. آج ہمارے یہاں مطلب کیا ہے کیا نہیں ہے. وہ ایک نے جملہ لکھا تھا کہ خالص دودھ کی علامت یہ کہ وہ کسی مسلمان کے پاس سے آپ کو نہیں ملے گا. تو جب ہم اس طرح کی چیزوں میں جا پڑے ہیں اور سارے معاملات ہمارے ہو چکے ہیں, لیکن عذاب ہم پر وہ نہیں آ رہا کہ زمین پھٹے, سب کی ساری امت دھس جائے, یا آسمان سے آگ برس آئے, یہ عذاب تو نہیں آ رہا ہم پر. وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو کلیتاً ہلاک نہیں فرمانا. یہ حضور کی رحمت للعالمین کا یہ سمجھیے کہ برکت اور رحمت والا معاملہ. اللہ کا شکر. لیکن مجھے بتائیے, بارشوں کا کم ہونا کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ پانی کا ہمیں میسر نہ ہونا کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ ہمارا ملک اس وقت اکانومی کے اعتبار سے ترقی نہیں کر پا رہا, ہم لوگ تباہی بربادی کے
دھانے پر پہنچے میں، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اس وقت مجھے دیکھیے نظام عدل پر کس طرح کے سوالات اٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ ہمارے یہاں گناہگار کو باہر اور بے گناہ کو قید، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اللہ جو کوئی سچ بات اور حق بات کرے اس پر جو ہے مطلب وہ مختلف قوانین کا نفاذ کر کے اس پہ سزاؤں کا عمل درآمد زبردستی کا کر دینا، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ سگے بھائی اپنی بہنوں کی وراثتیں کھا کر بیٹھے میں اللہ اور ڈکار تک نہیں لے رہے، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اس وقت سجدوں کی لذتیں ہمیں میسر نہیں ہیں، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ رمضان کو جہاں ہم کہتے ہیں کہ رحمت، برکت، مغفرت اور جہنم سے آزادی ہے، لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت لبرلز اور اس وقت الہاد بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اس وقت دینی طبقہ ہو اس کی بات سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں جس تعداد میں ہونا چاہیے، اور بے حیائی والے معاملات دیکھیں وہ تیز سے بڑھتے چلے، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ تو عذاب کی صورت فقط آگ کا برسنا ہی نہیں ہوتا، آگ کی صورت زلزلے یا دھنس جانا ہی نہیں ہوتا، لیکن کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالی وہ عذابات اپنے دکھاتا ہے، بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ اللہ کے بندو اب تو آ جاؤ۔ کیا یہ پانی اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ لیکن یہ پانی جب سیلاب کی صورت میں آتے ہیں، بستی کی بستیاں تہس نہس ہو جاتی ہیں، کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ تو عذاب تو آج بھی آ رہے ہیں لیکن ہم اسے عذاب تصور نہیں کر رہے، ہم رجوع نہیں کر رہے اللہ کی طرف۔ تو یہ معاملات تو بہرحال ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ میری امت کو اجتماعی عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا، لیکن جو دنیا کی محبت میں ہم گرفتار ہو گئے ہیں اور ہم نے اپنی آخرت کو بھلا دیا، وقت سحر و افطار ہم کھانے پینے میں لگ گئے، ہم نے دعا کو چھوڑ دیا۔ ٹرانسمیشن جو چینلز پر سحر و افطار کے اندر ہو رہی ہیں، کیا وہ اب دیکھنے والی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بھی مطلب ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک آزمائش عذاب کی صورتیں بن سکتی ہیں۔ تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو زندگی بھر جو ہے وہ گانے گائیں اور جو فلمیں کریں، وہ رمضان میں دوپٹہ پہن کے ہمیں اللہ کا دین سکھانے کے لیے بیٹھ جائیں، بلکہ رمضان سے 2 ہفتے پہلے تک کریں، سر رمضان سے 1 دن پہلے تک کریں، اور پھر رمضان میں آخری اشیاء کے اندر عید کے شو شوٹ کریں اللہ، اور اس کے بعد دوپٹے پہن کے اندر ٹرانسمیشن کریں، دیکھیں آپ تو یہ اللہ کے عذاب نہیں ہے؟ تو عذاب آج بھی ہیں، شاید ہم اسے نہیں سمجھ پا رہے۔ کیا بات ہے۔ اور ابھی میں نے ایک فوٹیج دیکھی راستے میں کہ کل اسلام آباد میں جو فیصل مسجد ہے اس میں افطار کے وقت پہلے سب کو باہر کھڑا کیا گیا، باقاعدہ دسترخوان بچھائے گئے، اہتمام کیا گیا روزے داروں کے لیے، اور پھر جب قنات کھولی گئی تو لوگ افطار کے اوپر پھلانگتے ہوئے افطار کے اندر پاؤں ڈال دیا اور کسی کو افطار نہیں ملی۔ یہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور یہ ہم افطار کر رہے ہیں، اور افطار کروانے کے لیے جگہ مسجد کی چنی گئی، ہم مسجد کا بھی ادب کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی ہم دعوتوں میں تو دیکھتے تھے کہ کوئی بندہ اوپر سے ویڈیو بنا رہا ہے کہ دیکھیے جناب اب کھانا کھلنے والا ہے، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ٹوٹ پڑو، لیکن یہ چیز اب افطار میں آ رہی ہے۔ اتنا برا منظر تھا۔ اور پھر مطلب یہ کہ کبھی اس طرح کی کوئی ویڈیو آ جائے تو ہمارے لوگ اس کو پھیلاتے ہیں تاکہ ان تک پہنچے جو ہمارے دشمن ہیں، جو اسلام کے مخالف ہیں، وہ دیکھیں تو وہ بھی کہیں کہ دیکھو یہ آپ کے ہاں یہ ہو رہا ہے۔ ہمارے والے اس کو ہم نے ملینز تک پہنچا دیا، اس کی ویورشپ کو مسلمانوں نے ملینز تک پہنچا دیا کہ دیکھیے افطار کے وقت کیا لمحات، کیا حالات ہیں۔ تو یہ جو مفتی صاحب نے کہا نا، یہ عذابات کی یا پریشانی کی یا بے شرمی کی یا سروں کو ندامت سے جھکانے کی، یہ سارے مواقع ہمیں مل رہے ہیں نا، یہ سارے وہی مواقع ہیں، یہ وہی مواقع سامنے نظر آ رہے ہیں کہ جس سے ہم کہنا تو نہیں چاہیے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اچھا جی، آتے ہیں دوبارہ احتیاط لازم، اس پر بھی کوئی احتیاط کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے احتیاط یہ لازم ہے کہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جن کو دین کا پتہ ہے۔ کل میں نے اس پر 6 7 8 منٹ جو گفتگو کی ہے، آج میں اس کو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے اور سارے میرے پیچھے پڑ جائیں گے، اور سارے ہوسٹ میرے پیچھے پڑ جائیں گے، سارے اداکار گلوکار میرے پیچھے پڑ جائیں گے، حالانکہ ہم نے اس میں کہا ہے کہ اصلاح کی سچویشن موجود ہے، اصلاح کا موقع موجود ہے، ہم بھی کوئی پارسا نہیں ہے، ہمیں بھی 10 خرابیاں ہوں گی، لیکن پلیز یہ سمجھیں حکم ہمیشہ ظاہر پہ لگے گا۔ کوئی بے پردہ جا رہا ہے یا جا رہی ہے، اس کو یہی کہا جائے گا تم بے پردہ ہو، وہ کہے گا کہ نہیں میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو یہ میرا اور اللہ کا کیسا معاملہ ہے کہ بھائی آپ کا پورا کا پورا ظاہر ہی بگڑا ہوا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا اپنے رب سے ایسا کنیکشن ہے، ہو سکتا ہے آپ کا بھی ایسا نہ ہو، کسی ولی کا بھی نہ ہو، تو یہ کیسا کنیکشن ہے جو آپ کی ذات اور آپ کے کردار پہ ظاہر نہیں ہو رہا؟ تو پلیز دین کی ڈیفینیشن ان سے لیں جو دین کو جانتے ہیں، پوچھو ان سے جو علم جانتے ہیں، ان سے نہ پوچھو جن کا کوئی اس معاملے میں کوئی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے۔ اب میں حکیم صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ ذیابیطس اور کولیسٹرول میں کے متعلق بتائیں، تو آپ کسی پرچون والے سے پوچھیں گے تو کیا کہے گا وہ؟
وہ ذیابیطس کے مسئلے پہ شوگر رکھ دے گا, کولیسٹرول کے سامنے کیا رکھ دے گا, وہ پائے رکھ دے گا. پائے رکھ دے گا. وہ بولے گا لو بھائی یہ کولیسٹرول ہے اور یہ شوگر ہے. حضرت یہ بتائیے کہ اب اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں بھی یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں, تو وہ تو نہ شوگر کا اتنا مسئلہ ان کے ساتھ ہے, نہ پائے کا مسئلہ ہے, نہ ٹینشن کا مسئلہ ہے, نہ وراثت کا بھی چلو نہیں ہے, بچوں میں کیوں ہو رہا ہے یہ؟ غیر ہائیجینک چیزیں, جو وائبریٹ چیزیں آ رہی ہیں, جس طریقے سے ہم فارمی چیزیں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی فرائی چکن بچوں کو کھلا رہے ہیں اس سے؟ یہ جو آپ ہم کھا رہے ہیں جو فارمی چیزیں, جیسے فارمی مرغی ہوگی, فارمی پھل ہو گئے, بے موسم پھل دیسی نہیں ہے, جو دیسی نہیں ہے. اب وہ چیزیں جب ہم دیں گے تو اس میں بیماریاں پڑنے کے تقریباً 80 to 90% چانس بڑھ جاتے ہیں. اور جن لوگوں کو جیسے بچوں میں اگر ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو اسے فوری طور پہ انسولین پہ ہی رکھا جاتا ہے. اچھا, ہاں, انہیں کوئی دوا پہ نہیں رکھ سکتے ہیں آپ. ظاہری بات ہے وہ ہر چیز کھا رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے انہیں پھر احتیاط پہ رکھتے ہیں کہ ایک تو انسولین, دوسرا والدین کی کیئر ان کے سر پہ رہتی ہے جب تک وہ 25-26 سال کے 30 سال کے نہیں ہو جاتے ہیں. انسولین کے بارے میں بتائیں کہ انسولین کیا ہے یہ؟ انسولین دیکھیں, ایک اس کی میڈیکیشنز ہیں نا, مختلف جانوروں سے بھی لی جاتی ہے اور دواؤں سے بھی بنتی ہے, بہت ساری الگ الگ کمپنیز بناتی ہیں یہ, ٹھیک ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ انسولین کا یا دوائیوں کا جو میڈیکل دوائیں ہوتی ہیں ان کا مشورہ آپ کا جو ڈائبٹک ڈاکٹر ہے, آپ اس سے مشورہ کر کے آپ استعمال کریں گے, کسی پڑوسی سے پوچھ کے نہیں کریں گے. ہمارے یہاں پہ اگر کوئی پڑوسی کوئی دوا کھا رہا ہے, وہ کہتا ہے تم تو بیکار والی کھا رہے ہو, میں اچھی کھا رہا ہوں, تم بھی یہ کھاؤ. وہ بے شک کورٹیزون کھا رہا ہوں, وہ آپ کو بھی لگا دیا اس نے لائن, اور کل پھر آپ کے اوپر کوئی دوا کام نہیں کر رہی ہوتی ہے, پھر اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ دوائیں دینی پڑتی ہیں جو اس کے اثرات کو ختم کرے ہماری حکمت کے اندر, پھر آپ کو دوسری دوا اسٹارٹ کی جاتی ہے تاکہ آپ پہ. اچھا, بچوں کے لیے کیا احتیاط کریں اور بچوں کو کیا دیں؟ بچوں کو میٹھا میٹھا بند کر دیں, واک کروائیں, پانی کا ٹیک زیادہ رکھیں, نیند بھی پوری کریں, واک کریں, وہ یہ احتیاط ہے, اور اپنے ڈاکٹر کا مشورہ جاری رکھیں. اچھا, بچے موبائل ہمارے یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے کہ اول تو شوگر کو روزانہ کی بنیاد پہ چیک کرنا چاہیے, اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ہفتے میں ایک بار لازمی کریں. ہمارے یہاں مہینوں گزر جاتے ہیں, اپنا شوگر چیک نہیں کیا جاتا. دوسرا, کوئی دوا ڈاکٹر نے دی ہے اسی پہ چل رہے ہیں وہ, ارے بھائی اس کو چینج کرنی ہوتی ہے, اندرونی آرگنز کمزور ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک ہی دوائی سے؟ ہاں, تو اس کو ڈاکٹر کے مشورے سے اس میں رد و بدل کیا جاتا ہے. اچھا, بچوں کے لیے کیا احتیاط ہے؟ کوئی ریمیڈی ہے کہ بچوں کو یہ پلاتے رہیں؟ دیکھیں, جامن کا استعمال زیادہ کریں, یا جامن کی گٹھلی لیں. یہ ذیابیطس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ذیابیطس کے لیے, بچوں میں بھی ہو یا بڑوں میں ہو, صرف جامن کی گٹھلی کو پاؤڈر بنائیں, آدھی چائے والی چمچ ایک ٹائم روزانہ پانی کے ساتھ. اس سے یہ ہے کہ شوگر ان کی کنٹرول میں رہے گی. اور جو ڈاکٹر کی میڈیکیشن چل رہی ہے تو پلیز اسے ایک دن کے لیے بھی مت چھوڑیے, ٹھیک ہے, اس کے مشورے سے اس میں رد و بدل کیجیے جب کنٹرول پہ بھی آ جائے. بچوں کے کولیسٹرول ہو تو؟ کولیسٹرول ہو تو آئلی چیزیں بند کرنی ہیں, باہر کے برگر مرگر, یہ زنگر وغیرہ یہ بند کرنے ہیں آپ نے. پانی کا ٹیک زیادہ رکھنا ہے, واک کرنا ہے, 1 منٹ میں 62 قدم ہو, 45 منٹ واک کرنا ہے. اور ساتھ میں جو ارجن کی چال کا جو کہوا میں نے بتایا, اگر جیسے بچہ آپ کا 8 سال 10 سال 12 سال کا ہے تو اسے 3 چمچ صبح 3 چمچ شام پلائیں. اور اگر کوئی ڈاکٹر کی کوئی دوا چل رہی ہے اس میں اور اس میں 1 گھنٹے کا وقفہ. اچھا, ایک بات آپ مانیں گے حکیم صاحب, جب تک ہمارے یہاں بن کباب کلچر تھا نا تب تک کولیسٹرول نہیں تھا. جب سے برگر کلچر آ رہا ہے گڑبڑ ہو گئی ہے. یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں, پہلے اتنی چیزیں بھی نہیں ڈالتے تھے اس میں. ایک سمپل ٹکیا رکھ دی, اس کے ساتھ پیاز کھیرا میرا رکھ دیا, آپ کو دے دیا, کوئی نقصان. اور بناتے بھی روڈ پہ تھے, دھوئیں بھی آ رہے ہیں, مٹی بھی آ رہی ہے, ہاتھ بھی گندے ہیں, مزے سے چل رہا ہے. وہ انسان جو ہے وہ صبح کام پہ جاتا تھا, 4 بجے کے بعد ٹھیلا بھی لگاتا تھا. اب جو ہے وہ اس میں اتنی چیزیں ملائی جاتی ہیں, وائٹ کلر, نیلے کلر, پیلے کلر کی, جو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں کھائی ہیں, وہ بھی ڈال دی. اور ایئر کنڈیشن میں صفائی کے ساتھ, صفائی کے ساتھ, اور اس کے پیسے بھی آپ کو ایکسٹرا دینے ہوتے ہیں. دیکھیں, بن کباب 70 روپے کی اور یہ 570 کا. 570, یعنی 570 روپے میں ہم بیماری لے رہے ہیں اس سے. ہاں, اور اب تو آ گیا ہے گھر پہ ڈیلیوری بھی ہو جاتی ہے. پہلے تو ہم خود جا کے چل کے پھر چیزیں لیتے تھے, اور خدا نخواستہ کبھی بیمار ہو گئے. اب ہم کہتے ہیں السلام علیکم, بیماری ہے, ذرا بھیجیے. پہلے ہم بیماری خود آ رہی ہے. ہمیں کہیں جانا ہوتا تھا ہم پیدل جاتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ اگر 2-3 فلور پہ جانا ہے تو یہ گئے سیڑھیوں سے جاتے ہیں. اب ہمیں ہر جگہ لفٹ لگی ہوئی ہے, کہیں پہ جانا ہے بائک کو کک ماری چلے گئے, تو ہم بیماریاں. بلکہ گاڑی دور کھڑی ہوتی ہے, ڈرائیور کو کہتے ہیں یار کیسے عجیب بندے ہو, ذرا ادھر لگا کے کرو یار, لفٹ کے بالکل ساتھ, اتنا کون چلے. ہاں, اب تو اس لیے جب آپ چل نہیں گیں گے, کچھ بھی ایسا نہیں کریں گے تو آپ بیمار بھی ہوں گے. اچھا, اب یہ بتائیں, رمضان ہے تو شوگر اور کولیسٹرول کے مریضوں کو روزے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اول تو اپنے شوگر کو چیک کرتے رہا کریں. دوسرا یہ ہے کہ افطاری کے ٹائم میں آپ کوشش کیجئے کہ جیسے گندم والی چیزیں یا بہت زیادہ میٹھی چیزیں, ان کا اوائڈ کریں استعمال. 1 کھجور سے زیادہ نہ کھائیں, 1 پھل سے زیادہ نہ کھائیں. اور ساتھ میں تھوڑا سا آپ نے باقی, جس طرح میں نے لاسٹ ایپیسوڈ پہ کہا تھا
کہ آپ نے تھوڑا سا پکوڑا کھا لیا, 1 عدد سموسہ کھا لیا, اور 1-2 فروٹ کھا لیے, 1 کھجور کھا لی, اس کے بعد آپ جائیں نماز پڑھیں, نماز پڑھ کے واپس آئیں, پراپر روٹی سالن کھائیں. اور یہاں پہ کیا بولتے ہیں, میں افطار میں خالی 2-3 کھجوریں, 7-8 سیب, 2 درجن کیلے, بس تھوڑے تھوڑے سے کھاتا ہوں. تھوڑے سے کھا لیں. لیکن یہ ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے اچھا 1 سیب ہے. اوور ویٹ بچے جو موٹے ہو جاتے ہیں, ہاں, وہ یہ کولیسٹرول کی وجہ سے ہوتے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں, یہ ایک تو کچھ ہارمونل چینجنگز کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں, کچھ ان کی وراثت سے موٹاپا ہوتا ہے, والدین میں ہوتی ہے تو وہ بچوں میں بھی آ جاتی ہے, تو یہ کئی ریزنز ہوتے ہیں. لیکن کوشش کیجئے بچوں پہ زیادہ تر ٹوٹکے نہ کریں, بچوں کو صرف ایکسرسائز کروائیں, اور دوسرا جو چائلڈ اسپیشلسٹ مشورہ دے آپ اس پہ عمل کریں. یہ ہوتا ہے ویسے حکیم صاحب کہ بچے کچھ بچے زیادہ کھاتے ہیں, ہاں, اوور ایٹ کرتے ہیں, تو بیچاروں کو کیسے کہیں؟ اب وہ 8-9 سال کا بچہ ہے, موٹا تو ہو گیا ہے, یا بیٹی, بچوں کی زیادہ مسئلہ آتا ہے کیونکہ ان کے کپڑے پھر ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر بدنما سا معاملہ, گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہم 8-10 سال کے بچے یا بچی کو کیسے کہیں کہ بھائی کم کھانا کھاؤ, رننگ کر؟ نہیں, بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا تھوڑا بھوک رکھ کے کھاؤ, 4 ٹائم کھائے, وہ تھوڑا تھوڑا کر کے 4 ٹائم کر دیں اس کا کھانا. آپ بجائے اس کے 2 ٹائم آپ بہت ہی زیادہ پیٹ بھر کے دے دیتے ہیں, آپ اس کے پورشنز کر دیں, 4 ٹائم کھانا کر دیں, صبح ناشتہ کرتے ہیں, دوپہر کو, شام کو 5-6 بجے, پھر رات کو 8-9 بجے. اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے کھائے, تھوڑا بھوک رکھ کے کھائے. آپ دیکھیں ویٹ بھی کم ہوتا جائے گا, بچہ بھی پریشان نہیں ہوگا. اور آج کل تو وہ موبائل ٹیلی فون بچوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو یوٹیوب پہ کچھ وہ کھانے کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں, وہ اس میں ایک بچی ہے, اس نے اتنے ساری چیزیں کھانے کو رکھی ہیں, وہ ٹپڑ کھا رہی ہے, اس کو دیکھ کے بچہ اچانک کہتا ہے بابا بھوک لگی ہے, کیا ہوا, ابھی تو کھانا کھایا. وہ میں دیکھ رہا تھا نا ویڈیو, اس میں بہت زبردست طریقے سے وہ کھا رہا تھا. تو یہ کیا اب مطلب باقی چیزوں سے بچاؤ کے ساتھ ساتھ ایسی ویڈیوز سے بھی بچوں کو بچائیں جو اوور ایٹنگ کی طرف راغب کرتے ویڈیوز کے علاوہ بچوں کو سوشل میڈیا سے بھی دور رکھیں. بہت زیادہ احتیاط کیجئے, وقت ایک جیسا نہیں رہا, اب بہت زیادہ اس کے نیگیٹو پرابلمز آ رہی ہیں, تو بچوں کا بھی خیال رکھیں. ساتھ میں یہ ہے کہ جو بچے, جیسے بعض بچوں کو میں نے دیکھا باہر نکلتے ہیں, کوئی بھی چیز مل رہی ہے, آپ, کیونکہ پہلے جو صفائی کا نظام تھا اب وہ نہیں, اب وہ پہلے والے جراثیم بھی نہیں ہے جو اب کے جراثیم ہیں, بہت خطرناک ہیں. اچھا, جراثیم بھی ایک سے ایک ہو گئے ہیں, وہ ایجوکیٹڈ ہو گئے, ایجوکیٹڈ ہو گئے وہ. تو اس میں ایچ پیلوری کا بیکٹیریا ایکٹیو ہو جاتا ہے, سی اے کا بیکٹیریا ایکٹیو ہو جاتا ہے, کافی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو بہت زیادہ احتیاط کیجیے آپ لوگ, ورنہ اگر کوئی جراثیم چلا گیا, پیٹ کا نظام دھرم برم ہو گیا, لوز موشن شروع ہو گئے, تو پھر ہاسپٹلائز کرنا پڑ جاتا ہے پیشنٹ کو, کیونکہ پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے. اچھا, یہ ہمارے یہاں افطار جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کولڈ ڈرنک سے یا گرین شربت سے یا ریڈ شربت سے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شربت سے, 3 گلاس شربت سے یا مشروب سے افطار کرنے سے نقصان ہے, اسپیشلی اگر ٹھنڈا ہو؟ لیکن سافٹ ڈرنک کا استعمال نہ کریں. عام طور پہ لال مشروب جو بھی ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن 1 گلاس سے زیادہ نہ پیا کریں. آپ لوگ جو 4-4 5-5 گلاس پیتے ہیں, جو کہ غلط ہے, آپ کے جگر کے لیے بھی بہتر نہیں ہے, پیٹ کے نظام کے لیے بھی بہتر نہیں ہے, شوگر کے لیے بھی بہتر. بیچارہ وہ شربت بھی سوچ رہا ہوگا, یہ آیا پیاسا اندر گلاس میں بیٹھے, یہ پیاسا ہے, یہ مجھے نہیں چھوڑے گا, ٹپڑ ڈال ہی رہے ہوتے ہیں. اچھا, کسی 5 اسٹار ہوٹل یا کسی بوفے میں جائیں یا کسی دعوت میں جائیں تو پورا جگہ انڈیل دیتے ہیں کر کر کے, اتنی کیا بے صبری. اور پھر آپ تو بتا رہے ہیں کہ شوگر کے مریضوں کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ میٹھی چیز گنتی کر کے کھانی. ایک سافٹ ڈرنک کی جو بوتل 300 ml کی آتی ہے یا 250 ml کی آتی ہے, اگر ڈائبٹک پیشنٹ پیتا ہے اسے, تو سمجھو اس نے کم سے کم 10 کلو چینی پی لی ہے. 10 کلو؟ جی ہاں, بلکہ اس سے بھی زیادہ. پھر یہ کیسے ریکور ہو؟ شوگر کو اپ کرنے شروع ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر ہر قسم کی کمزوری بھی فیل ہوتی ہے, سستی کاہلی بھی فیل ہوتی ہے. اکثر لوگوں کی شوگر اور بلڈ پریشر جب بار بار اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے, اس کا ڈائریکٹ اثر ان کے دل پہ بھی پڑتا ہے, اس کے گردوں پہ بھی پڑتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, چپل نکل جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا, بعد میں دیکھتے ہیں چپل ہے نہیں, اور ان کو زخم بھی بن گیا, کوئی چیز بھی چپ چکی ہے, پتہ نہیں چلا. پھر وہ گینگرین کی صورت اختیار کرتا ہے, جو کہ پاؤں کاٹنا پڑ جاتا ہے. اللہ. تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کیجیے آپ لوگ, اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھیے. اور ہاں, اگر بعض لوگوں کے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہیں, چاہے وہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے یا نہیں ہے, دونوں کے لیے بتا رہا ہوں, 2 جڑی بوٹیاں آتی ہیں, ستاور اور ازگن ناگوری. ہاں, ازگن ناگوری میں وٹامن B12 B6 بہت پایا جاتا ہے, ستاور میں وٹامن K بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو ان کو ملا کے 100 گرام پاؤڈر بنا لیں. 1 چائے والی چمچ کھانا کھانے کے بعد صبح, اور 1 چائے والی چمچ رات کو کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ لیں. آپ دیکھیں 2-3 دن میں ہاتھ پاؤں کا سن ہونا بھی ختم ہوگا اور ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے. کیا بات ہے. اور جب مکمل ٹھیک ہو جائیں آپ سے روک دیں, لیکن اپنے شوگر کی جو دوا چل رہی ہے اسے جاری رکھیں. اچھا, جو لوگ اپنی عمر کے اس حصے میں ایسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ وہ محتاج ہو جاتے ہیں, یعنی پانی کا گلاس بھی نہیں اٹھا سکتے, یا ایسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ واش روم تک نہیں جا سکتے بغیر سہارے کے,
یا ایسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ ان کو ایک خدمت کرنے والا ساتھ لازمی ہو تبھی زندگی چلے گی ورنہ نہیں چل سکتی. ان سے پوچھیں کہ یہ جو ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں یا خصوصی دعا یا اجتماعات میں جاتے ہیں تو سب سے اہم دعا کون سی ہونی چاہیے، وہ ان سے پوچھیں. وہ کہیں گے سب سے اہم دعا یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ مجھے کامل صحت دے اور زندگی کے آخری سانس تک کسی کا محتاج نہ کرے. ایسی کوئی بیماری نہ دے آمین. جس سے میں محتاج ہوں کہ مجھے چلنے کے لیے کسی کا سہارا، مجھے بیٹھنے کے لیے سہارا، سونے کے لیے. آدھی رات کو آپ سوچیں جو ایسے بیمار ہوتے ہیں وہ آدھی رات کو اٹھتے ہیں، پیاس لگے تو پانی کا گلاس نہیں لے سکتے، برابر والے کو اٹھانا پڑتا ہے. کتنی بڑی محتاجی ہے. تو سب کیا کہیں گے؟ اچھی کامل صحت اور صحت کے معاملے پہ کسی کا محتاج نہ ہو اللہ، یہ سب سے اہم دعا نہیں ہے ویسے؟ کیونکہ اگر یہ سب ہے تو آگے رزق کی دعا ہے، اولاد کی خوشی کی دعا ہے، گھر میں برکت کی دعا ہے. یہی نہیں ہے، صحت ہی نہیں ہے، آپ خود ہی معذور ہیں، مفلوج ہیں، تو کیسے باقی کام ہوں گے؟ ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا تو اس میں مطلب یہ تھا کہ اب وہ حقیقت کیا ہے لیکن ایک اسٹوری کی صورت میں تھا، تو میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے کسی نبی نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ اگر تجھے تیرا کوئی رب ہوتا اور تو اس سے دعا مانگتا تو کیا مانگتا. یعنی میں اس کو شرعی پہلو میں مت دیکھی سے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ میں صحت مانگتا. اچھا، یعنی صحت جو ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارذل عمر سے پناہ طلب کی ہے. یعنی عمر کا وہ حصہ کہ جس میں انسان کسی کا محتاج ہو جائے اور اپنے ہاتھ پاؤں اس کے سمجھے کہ کام کرنا چھوڑ دیں. اس سے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ طلب کی ہے. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب سیرت کو ہم پڑھتے ہیں تو جب آپ نے آخری حج فرمایا تو اس میں آپ نے دیوار سے ٹیک لگائی اور یہ دعا کی یا اللہ عمر اب بوڑھا ہو گیا، اس سے پہلے کہ عمر کی عقل زائل ہو اور وہ غلط فیصلہ کرے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت اپنے محبوب کے شہر میں عطا فرما دے. اللہ، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایسی عمر کی جس کی وجہ سے بیماریاں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، انسان محتاج ہو جائے، اس عمر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ شب برات میں جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں ان میں وہ نوافل ہوتے ہیں جن میں یہ دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ مجھے عمر دراز بالخیر عطا فرما، اور اگلی میں یہ دعا کی یا اللہ مجھے بلاؤں سے حفاظت فرما. پھر یہ دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے سوا کس کا محتاج نہ فرما. یہی تین چیزیں تو زندگی ہے، اس کے علاوہ اور ہے کیا کہ اگر یہی تین چیزیں مل جائیں تو ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر آ جائیں. صرف میں ایک بات ڈاکٹر صاحب نے، حکیم صاحب نے جو بات کی ہے، احتیاط احتیاط احتیاط. ہم جو جسم میں ڈال رہے ہیں نا وہ میرے لیے باعث صحت بن رہا ہے، یہ باعث نقصان بن رہا ہے. یہ کھانے سے پہلے ایک لمحہ غور اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. بہت خوب. وقفے پہ جانے سے پہلے میں ذکر کروں گا ایسے لوگوں کا جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کے ساتھ زندگی گزاری کہ کبھی زندگی میں انہوں نے کسی کو ایک ٹیلی فون کیا، کسی کام کے لیے دوسرا فون نہیں کیا. یعنی انہوں نے کبھی کسی کی محتاجی قبول نہیں کی. اتنی اصولی زندگی گزارنے والوں کو میں نے دیکھا کہ صحت کی وجہ سے آخری وقت میں وہ اتنے محتاج تھے بیچارے کہ وہ واش روم تک نہیں جا سکتے تھے. بلاتے تھے، بہت تیز پیشاب آتا تھا تو بلاتے تھے جلدی آؤ مجھے واش روم جانا ہے. بہت زیادہ پیاس لگتی تھی تو خود ہی بتاتے تھے کہ اب مجھے آدھی رات کو پیاس لگتی ہے تو میں اٹھ کے گلاس کی طرف نہیں جا سکتا جب تک میرا بیٹا ساتھ جو سویا ہوا ہے وہ نہ اٹھے. اگر وہ رات کو دیر سے سویا ہے تو 45 منٹ لگتے تھے اس کو اٹھانے میں کہ مجھے پانی دے دو، میرا گلا خشک ہو رہا ہے. تو سمجھ لیں کہ اچھی صحت نہیں ہے تو آپ کی اصولی زندگی بھی آخری دنوں میں جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. حکیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے.